मसीह के कुदूस और बहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। जैसा कि अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी मैंने जिक्र किया था कि इन प्रोग्राम्स में हम जो सवालात शामिल कर रहे हैं वो लिए गए हैं किताबुल इस्तफसार से। किताबुल इस्तफसार जिसे लिखा है ज़फ़र इकबाल साहब ने, और इसमें उन्होंने बहुत से सवालात और एतराज़ात किए हैं जिसके हम जवाबात दे रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से। आज के इस प्रोग्राम में जो सवालात हमने किताबुल इस्तफसार से लिए हैं उसका उन्वान है बड़ा ही दिलचस्प, मसीहियत के इब्तदाई अयाम। इससे पहले कि मैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करूं, मैं कलाम मुक़द्दस में से एक तलावत करना चाहूँगी, एमाल उसका 15वां बाब और उसकी पहली 12 आयात। गो के ये पूरा पैसेज ही पढ़ने के लिए ज़रूरी है इन सवालात को समझने के लिए, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं सिर्फ पहली 12 आयात ही आपके सामने तलावत करूँगी। कलाम खुदा में कुछ यूँ लिखा है, फिर बाज़ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की रस्म के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम नजात नहीं पा सकते। बस जब पौलुस और बरनबास की उनसे बहुत तकरार और बहस हुई तो कलीसिया ने यह ठहराया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से चंद और शख्स इस मसला के लिए रसूलों और बुजुर्गों के पास यरूशलेम भेजे जाएं। बस कलीसिया ने उनको रवाना किया और वो गैर कौमों के रुजू लाने का बयान करते हुए फेनिके और सामरिया से गुजरे और सब भाइयों को बहुत खुश करते गए। जब यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और रसूल और बुजुर्ग उनसे खुशी के साथ मिले और उन्होंने सब कुछ बयान किया जो खुदा ने उनकी मार्फत किया था। मगर फरीसियों के फिरका में से जो ईमान लाए थे उनमें से बाज ने उठकर कहा कि उनका खतना कराना और उनको मूसा की शरीयत पर अमल करने का हुक्म देना जरूर है। बस रसूल और बुजुर्ग इस बात पर गौर करने के लिए जमा हुए और बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा, ऐ भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी जुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाएं, और खुदा ने जो दिलों की जानता है उनको भी हमारी तरह रूह कुदस देकर उनकी गवाही दी और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फर्क ना रखा। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे ना हम, खुदा को क्यों आजमाते हो? हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावन यीशु के फजल ही से निजात पाएंगे उसी तरह हम भी पाएंगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बहुत बरकत हो और आप भी इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा बाब रसूलों के अमाल उसका 15वां बाब आज के जो टॉपिक है हमारा उससे ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैंने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप ये पूरा 15वां बाब ज़रूर पढ़िएगा। प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब जो ज़फ़र इकबाल साहब हैं वो सवाल पूछ रहे हैं इस 15वें बाब में से कि पहली यरूशलेम काउंसिल के सामने अजीब व गरीब किस्म के मसाइल रखे गए और रसूलों के फैसले भी अजीब थे। वो कहते हैं कि आप इसकी वजाहत करें। ठीक है, वजाहत कर देते हैं। इमाल की किताब का 15वां बाब और उसके बाद 20वां और 21वां डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ये। अब यहाँ पे आप देखें कि जब आप 15वां बाब इमाल का पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको बड़ी अजीब लगती हैं और लगनी भी चाहिए, लेकिन ये सोचें कि जब ये मामलात हो रहे थे उस वक्त इमाल की किताब बल्कि न्यू टेस्टामेंट ज़ब्ते तहरीर में नहीं आया था। हम ये भूल जाते हैं। तो जो कन्वर्शंस हुई थी, जो कलीसिया कायम हुई थी, ये भी याद रखें। पहले तो आपको पस मंज़र पता होना चाहिए कि फर्स्ट ब्रूड ऑफ क्रिश्चियंस जो थी दे वर ऑल फ्रॉम ज्यूइश बैकग्राउंड। ये बात मैं मुतअद्दिद दफ़ा इसी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि दे वर ऑल फ्रॉम ज्यूइश बैकग्राउंड। अब सदियों से जिन्होंने यही बात सुनी है कि उनका तकिया शरीयत पर है और कलाम में लिखा भी है, क्योंकि कदीम ज़माना से हर शहर में मूसा की तौरेत की मुनादी करने वाले होते चले आए हैं
اور وہ ہر سبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی تھی. تو وہ تو سیکھا ہی انہوں نے یہی تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ کور آف دیئر بلیف ہے کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا تو 8ویں دن ختنہ کر کے ان کو جماعت میں شامل کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ تو بات ہی یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ شریعت کو مانتے ہیں تو سب کو بھی ناپاک نہیں کرتے تھے. اس کی بے حرمتی پسند نہیں کرتے تھے. سبت کے دن کوئی کام نہیں کرتے تھے. لیکن اگر ختنے کا 8واں دن یوم سبت ہے تو وہ پھر سبت والا معاملہ پیچھے کر دیتے تھے اور ختنے والا پہلے کہ ختنہ کر دیا جائے بے شک سبت بھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ختنے کی رسم کی یہودیوں کے نزدیک اہمیت کتنی تھی. اور نو ڈاؤٹ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے, ہم اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے حضرت ابراہیم کے ساتھ خدا نے جو عہد باندھا تھا اس عہد میں شریک ہونے کے لیے یہ اولین شرط تھی کہ اولاد نرینہ کا ختنہ کر کے ان کو جماعت میں شامل کیا جائے. اب مسیحیت آ گئی ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو یہودیت سے آئے ہیں اور ابھی مسیحیت کے رموز و اسرار کمپلیٹ طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آئے. ٹھیک. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے تھے. اس ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو ہی پڑھتے ہیں, زبور کو پڑھتے ہیں اور عبادت کے لیے ہیکل کو ہی جا رہے تھے. ابھی بہت ساری چیزیں ان پر واضح نہیں تھیں. صحیح. تو ظاہر ہے کہ رسولوں نے یہ ایک سیٹ کیا, ان کے سامنے جو نمونہ تھا وہ سیٹ کرنا تھا اور وہ کر رہے تھے. اس لیے وہ جو بھی کرتے تھے ان کے پاس جو ٹچ سٹون یا کیا کہتے ہیں کہ بینچ مارک تھا, دیٹ واز اولڈ ٹیسٹامنٹ ان کے لیے. حتیٰ کہ رسول انجیل کی منادی کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ان کے لیے جو معیار تھا, جو سائٹیشنز کوٹ کرتے تھے, they were all from Old Testament. آپ دیکھیں, آپ ان کی مجبوری کو سمجھیں اور اس کنٹیکسٹ کو سمجھیں, اس زمانے کو سمجھیں جس میں وہ رہ رہے تھے. صحیح. تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ تھا, اس ٹرانزیشن پیریڈ سے گزرنے میں ان کو تھوڑا ٹائم لگا. ہمارے بہت سارے دوست ہیں ان کو ٹرانزیشن پیریڈ سمجھ نہیں آتا. بعض اوقات ہم کسی فلائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک ملک میں وہ جہاز رکتا ہے اور سم ٹائم وہ صرف 45 منٹ کے لیے رکتا ہے یا آدھے گھنٹے کے لیے رکتا ہے. تو وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے جس میں آپ نے بھاگنا دوڑنا اور آپ نے اپنا بورڈنگ پاس لے کے پراپر گیٹ پہ جانا. میں ایک دفعہ رانگ گیٹ پہ چلا گیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کو کال ہو رہی ہے, آپ کا گیٹ فلاں ہے, اس پہ جائیں. پھر میں بھاگ کے گیا, اگر وہ میرا ہی ویٹ کر رہے تھے کہ آپ کدھر چلے گئے تھے. یہ بھی ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے تھے. لیکن ٹرانزیشن پیریڈ جیسے ہی کمپلیٹ ہو گیا, دے ور پراپر کرسچنز. صحیح. پھر ان کو کرسچینٹی کے متعلق سب کچھ پتا تھا. تو یہاں پر یہ پرابلم ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے یہ جو پرابلم آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ مشنری اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے ایسا کیا. رسولوں کو بے شک خدا گائیڈ کر رہا تھا, روح القدس گائیڈ کر رہا تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ابھی نیو ٹیسٹامنٹ لکھا بھی نہیں گیا اور یہ ہم کو کانٹروورسی پیدا کر دے. دیکھیں دو گروپ اب آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. ایک وہ کرسچنس ہیں جو جوئش بیک گراؤنڈ سے ہے, ان کے پاس ان کی کیا کہتے ہیں کہ ایک ہیریٹیج ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی, اور ایک کوائٹ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں جن کے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, وہ ایون خدا کو بھی نہیں جانتے. وہ آئے ہیں تو دونوں کو اکاموڈیٹ کرنا آپ نے. رسولوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ بہترین اسٹریٹجی اختیار کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کو بھی ٹھوکر نہ لگے جو فرسٹ بروڈ آف کرسچنس ہیں, ان کو بھی ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے. ان کو بھی کچھ سکھانا اور بتانا کہ کرسچینٹی ہے کیا. صحیح. اور جو نیو ٹیسٹامنٹ میں جتنے بھی خطوط ہیں یہ ان بدعت کو یا رانگ پریکٹس کو رد کرنے کے لیے یا ان کو سٹریم لائن کرنے کے لیے, ان کو درست کرنے کے لیے لکھے گئے.
تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ٹھیک کریں, ان کے بھی برین واشنگ کریں یا ان کو ٹیچ کریں, ان کو بھی تربیت کریں کہ آپ بھی کچھ سیکھیں. کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت میں داخل ہونے کے لیے ختنہ ضروری ہے, لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ کو پتا کہ بپتسمے نے ختنے کو ریپلیس کیا. تو یہ آہستہ آہستہ ہی چیزیں ان پلیس آئیں گی. تو جو نیو لوگ آئے تھے ان کو آپ ان کا ختنہ نہ کریں. البتہ کچھ باتیں آپ دیکھیں کہ وہ شریعت کی باتیں یہ ہیں کہ گلا گھونٹا ہوا جانور وہ نہ آپ کھائیں, حرام جانور نہ کھائیں, ان کو بھی نہ ٹھوکر لگے, اور جو آنے والے ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں. صحیح. وقت گزرنے کے ساتھ ایک وقت آ گیا جب انطاکیہ کے اندر پراپر چرچ قائم ہو گیا تھا, سینٹر کرسچینٹی کا وہ بن گیا تھا. تو اس وقت اور پھر آنے والے دنوں میں اس کے بعد بھی جب روم پورا کرسچن ہو گیا, پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ جب اقوام عالم میں مسیحیت پہنچ گئی تو تھیالوجی کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی, انڈرسٹینڈنگ بڑھ گئی, لوگوں کو چیزیں سمجھ آنے لگی. لیکن اس وقت کے مطابق میں کہتا ہوں کہ رسولوں نے جو فیصلہ کیا دیٹ واز ایکسیلنٹ. صحیح, ٹھیک. آگے وہ کہتے ہیں کہ 9 مریدوں کو ختنے پر تو مجبور نہ کیا گیا, مگر پھر بھی کچھ شریعتی پابندیاں ان پر مسلط کی گئیں. وہی جو آپ نے بات کی, مثلاً بتوں کی قربانیوں کا گوشت نہ کھانا, لہو اور گلا گھونٹا ہوئے جانوروں سے پرہیز, مکروہات سے پرہیز. تو نجات گویا اعمال سے مشروط ہو گئی. نہیں, آپ اسٹریٹجی کو سمجھیں رسولوں نے کیا کیا. آپ دیکھیں, اگر آپ پطرس کی سپیچ کو سنیں جو اس نے اوپننگ سپیچ دی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ فرسٹ کاؤنسل آف جیروسلم. یہ کرسچینٹی میں سب سے پہلی کاؤنسل یہی ہوئی ہے. تو جو اس نے جو کیا کہتے ہیں کہ ایک کی سینٹنس ہے اس کی سپیچ کے اندر, وہ یہ ہے اعمال 15 باب کی 11ویں آیت, حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ نجات خداوند یسوع مسیح کے فضل ہی سے ہے. اس کو کوئی کنفیوژن نہیں, اس کو پتا کہ نجات فضل ہی سے ہے, ایمان ہی سے, یہ اس کو پتا ہے. لیکن یہ اب مشنری اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے ان میں یہیں سے ابھی 2 گروپس کے اندر رکاوٹ ہو سکتی تھی کہ وہ دونوں مسیحیت سے بدزن ہو سکتے تھے. ایک جو جوئش بیک گراؤنڈ سے آئے تھے وہ اس لیے ان کے سامنے جی تو خطرہ ہی نہیں کر رہے, حرام چیزیں کھا رہے ہیں. تو یہ والی ساری چیزیں ان کے ذہن سے نکالنا جو صدیوں سے کسی نے کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی, ایک دن میں نہیں آپ نکال سکتے. صحیح. اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. ان کو بھی ٹائم چاہیے کہ یہ کرسچینٹی کو اپنائیں, اور جو ٹوٹلی غیر قوم سے ان کو بھی ٹائم چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو گراسپ کر سکے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ انہوں نے کرسچینٹی کے خلاف کوئی رول سیٹ کیا تھا, نہیں. وہ پطرس نے بتا دیا کہ ہمیں بہت کلیئر ہے کہ نجات ایمان ہی سے ملتی ہے, لیکن دونوں گروپوں کو اکاموڈیٹ ہم نے کرنا ہے تاکہ گاسپل آگے بڑھے, اس کو روکنا نہیں ہم نے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں مال کی کتاب پڑھیں, یہ تو مشن کی ہسٹری ہے. دن بدن کرسچینٹی میں لوگ شریک ہو رہے تھے, جوڈائزم سے بھی آ رہے تھے, ان کو بھی نہیں آپ روک سکتے. صرف یہی نہیں ہے کہ یہ 120 کی جماعت یا 3000 آ گئے ہیں تو یہاں پہ بند کر دیا آپ نے. ایڈمیشن نہیں بند ہوئے, ایڈمیشن اور بھی ہو رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر یہودیوں سے بھی کرسچینٹی میں لوگ شریک ہو رہے تھے, اور یونانیوں, رومیوں, دیگر قوموں سے بھی لوگ آ رہے تھے. تو اس طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کرسچینٹی کے خلاف کو رول سیٹ کر دیا تھا, نہیں, یہ ایک اسٹریٹجی تھی. صحیح. وہ کہتے ہیں اعمال 16ویں باب میں پولس نے تھموتھیوس کا ختنہ کیوں کروایا. دوسری جگہ پولس کہتا ہے ختنہ کوئی چیز نہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ نہیں, یہ تضاد نہیں ہے, اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بات ٹھیک ہے کہ پولس نے تو ایک واضح موقف اختیار کر لیا تھا, لیکن جب آپ پولس کی باتیں پڑھتے ہیں تو یہ 1 مہینے کے خیالات نہیں ہیں یا 1 سال کے نہیں ہیں, یہ اس کی پوری لائف کا نچوڑ ہے جو اپنی خدمت کے دوران مختلف جگہ پر جو اس نے بیانات دیے اور جو مشنری تقریریں اس نے کی, جو مشنری کام کیے. تو اس کو بڑا واضح تھا. غلطیوں 6:12 میں وہ کہتا ہے کہ ختنہ کروانے والے جسمانی نمود چاہتے ہیں. اس کو پتا تھا کہ شریعت کے اعمال سے نجات نہیں ہے. اس کو بہت کلیئر تھا کہ یہ ایک نیا عہد قائم ہو چکا ہے جو مسیح یسوع کے خون سے باندھا گیا ہے.
یہاں پر آپ نے ایمان کے وسیلے سے جماعت میں داخل ہونا نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر، تو یہ اس کو سارا پتا تھا۔ البتہ جس علاقے میں یہ کام اس نے کیا وہاں پر دیکھیں ہو کیا رہا تھا۔ میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے تھے۔ ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر بہت سینسٹیو چیزیں ہیں چل رہی ہیں، کانٹروورسیز بہت زیادہ ہیں، چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو پولس کو پتا ہے کہ ختنہ کوئی چیز نہیں ہے، نجات ایمان سے، یہ اس کو پتا۔ ہوا کیا، یہ تیموتھیوس کی بات ہو رہی ہے۔ تیموتھیوس کے متعلق اس علاقے میں چونکہ جوئش بیک گراؤنڈ کے کرسچن تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کی ماں یہودی تھی اور باپ یونانی تھا، یہ ان کے لیے ٹھوکر کا باعث تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہودی اتنا نفرت کرتے تھے غیر قوم سے کہ اگر کسی یہودی لڑکی نے غیر قوم کے شخص سے شادی کر لیا تو وہ سمجھتے تھے ہمارے لیے مر گئی ہے، اور غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھ دیتے تھے، باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جی مر گئی ہے تو یہ اس کا جنازہ ہو رہا ہے۔ اندازہ کریں۔ اب وہاں پہ تیموتھیوس کو لے کے جو سب جانتے تھے وہ لے کے چلا گیا اور ان لوگوں کو کہیں جی آپ کرسچن ہو گئے ہیں، لیکن یہ دیکھیں تیموتھیوس بے شک اس کی ماں نے یہودی سے شادی کر لی تھی، یونانی سے کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ یہ اسٹریٹجی کے طور پہ اس نے کیا کہ میں ایک نیا شوشہ ادھر میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا، فضول کا بیریئر ہے یہ، تو اس پہ میں ٹائم نہ ویسٹ کروں۔ یہ کہتے ہیں ختنہ کریں، آ جائیں جی ختنہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کو یہ بڑے اچھے طریقے سے پتا تھا کہ ختنے کے وسیلے سے نجات نہیں ہے، یہ اس نے نجات کے لیے نہیں کیا۔ میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں ختنے کے تعلق سے کہ آج کل لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کرسچن ختنہ کروا سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں کروا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بائبل میں پولس یہ کہہ رہا ہے کہ ختنہ کوئی چیز نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں؟ ہاں، اب دو چیزوں میں امتیاز آپ نے کرنا ہے۔ اگر تو آپ شریعت کے اعمال کی وجہ سے ختنہ کرا رہے ہیں کہ چونکہ عہد میں شرکت ہی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ختنے کے ذریعے ہوتی تھی، اس نیت سے اور اس پر ڈپینڈ کر کے کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ کرسچینٹی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بٹ آن میڈیکل گراؤنڈز کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں میں فرق ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ پولس جانتا تھا کہ یہاں پر اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں ناٹ فار دا سیک آف سلویشن، یہ دو چیزوں میں ہم نے امتیاز کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں جی کھلا تضاد ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ پولس نے اپنی ساری زندگی بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ تعلیمات دی ہیں، اور وہی ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ نجات ایمان کے وسیلے سے ملتی ہے، نہ کہ شریعت کے اعمال سے۔ صحیح، ٹھیک۔ آگے وہ کہتے ہیں یہودی پس منظر والے مسیحی کیوں ختنے پر زور دیتے تھے؟ یہ تو ابھی آپ نے ایڈریس بھی کیا، لیکن پھر بھی ان کے لیے اگر کچھ اور وضاحت بھی کر دیں۔ جی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہودیوں کی صدیوں سے یہ پریکٹس تھی، انہوں نے ختنے کے علاوہ کچھ سنا نہیں تھا۔ کرسچنز کے اندر جو ہماری مذہبی رسومات ہیں یا فیسٹیولز ہیں، ان میں کرسمس سب سے بڑا فیسٹیول ہے، اگرچہ بپتسمہ بھی ہے، ایسٹر بھی ہے، لیکن کرسمس ہمارے لیے سب سے بڑا فیسٹیول ہے۔ یہودیوں کے اندر جو سب سے بڑا فیسٹیول تھا یا سب سے بڑی رسم تھی وہ ختنے کی رسم تھی، یہ یاد رکھنا چاہیے، سب سے بڑی رسم جس کی زیادہ اہمیت تھی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہودی سبت کی بھی پابندی کرتے تھے۔ آپ کو پتا مسیح کے ساتھ ان کا جو ہوا کیا کہتے ہیں انکاؤنٹر ہوا، زیادہ تر انکاؤنٹر ہوا وہ سبت کی وجہ سے ہوا کہ بھیا آپ نے سبت کو توڑ دیا، آپ کیا کرتے ہو؟ تو مسیح نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا کہ بھائی، اچھا میں کہتا ہوں یہ مثال دینی چاہیے تھی، لیکن مسیح یسوع نے ان کو دی کہ کیا سبت کے دن تمہارا جانور کنویں میں گر جائے تو نہیں نکالو گے؟ نکال لو گے۔ چلو جانور چھوڑو، اگر تمہارا بیٹا کنویں میں گر جائے اور سبت ہو تو آپ کو یہ سبت ہے آج نہیں نکالیں گے، بیٹا آپ آرام سے ایک دن گزارو، آپ کو منڈے کو نکال لیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ فوری طور پہ نکالنا۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ سرکمسیژن کے بارے میں بھی یہی تھا کہ اگر 8ویں دن سبت بھی آ جاتا تو سبت ایک سائڈ پہ ہے، بھائی اب زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ختنہ کرنا 8ویں دن۔ تو اب یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ تو آپ پھر دیکھیں کہ اس لیے وہ ختنے پہ زور دیتے تھے کہ ان کے نزدیک تو ان کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا ختنہ ہی تھا، تو وہ تو اسی لیے اسی پہ زور دیتے تھے۔ تو باقی آپ یہ دیکھیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں ایک نیا عہد باندھا گیا،
اس بات کو سمجھنے میں ان کو بھی ٹائم لگے گا. یہودیوں کو میں نے کہا کہ they were passing through the transition period. نیا عہد جو ہے یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایک نیا عہد باندھتا ہوں. اب نیا عہد مسیح نے اپنے خون سے باندھا اور اس عہد کی ان کو سمجھ آنا بہت ڈیفیکلٹ تھا. آپ دیکھیں وہ تو مسیح کی موت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اس کے لیے ذہنی طور پر وہ تیار نہیں تھے. ایون مسیح کی ڈیتھ بھی ہو گئے, وہ پھر بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے. وہ اس فلسفی کو, اس تھیالوجی کو سمجھنے کے لیے کب ریڈی ہوئے ہیں؟ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. تو ان کو کیا نئے عہد کی سمجھ آئے گی. اس لیے نئے عہد کو سمجھنے کے لیے بھی ان کو ٹرانزیشن پیریڈ سے گزرنا تھا اور پھر ہی ان کو سمجھ آ رہی تھی. تو مسیح یسوع نے تو واضح کر دیا کہ میں نے اپنے خون سے ایک نیا عہد باندھا ہے اور پاکستان اب تم سے لے کے ایک نئی قوم کو دے دیا جائے گا. دیٹ واز کرسچن نیشن. تو یہ ساری باتیں ہیں. لیکن جو لوگ مسیحیت کے اندر پیدا ہوئے وہ ٹرانزیشن پیریڈ کی پیداوار نہیں تھے. انہوں نے اپنی آنکھ ہی کرسچینٹی کے اندر کھولی. ان کو نئے عہد کا پتہ تھا. ان میں سے کبھی کسی نے ختنے پر زور نہیں دیا. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بپتسمہ مسیح کے نام میں ہونا چاہیے. تو وہ پھر اسی کو سمجھتے تھے. تو یہ ہیں کچھ چیزیں جو ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹ تھی سمجھنے کے لیے, اور ہمارے لیے بھی اعمال 15واں باب سمجھنا سم ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے. میرے لیے آسانی یہ ہے کہ میں نے مشن کے سبجیکٹ کو پڑھا, اس لیے اگر اس میں سے کوئی سوال آ جاتا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میری آلریڈی فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں. صحیح. آگے وہ کہتے ہیں کیا کونسل کے پاس یہ اختیار تھا کہ الہی قوانین کو ختم کرے؟ جی, آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا کونسل کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ الہی قوانین کو ختم کر دے. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. کونسل کے پاس یقیناً یہ اختیار نہیں تھا, لیکن یہ آپ کی فیلسی ہے کہ انہوں نے کسی قانون کو چینج کیا. انہوں نے کسی قانون کو چینج نہیں کیا. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت فیلسیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پراپر طریقے سے سمجھتے نہیں. اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ کو آپ نے مکمل طور پر پڑھا ہو اور سمجھا بھی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کونسل نے جو فیصلہ کیا وہ الہی منصوبے کے اندر رہ کر خدا کی بادشاہی کے رموز و اسرار کو سمجھتے ہوئے ہی کیا. اس سے باہر جا کے نہیں کیا, اور انہوں نے کوئی قانون چینج نہیں کیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ یرمیہ 31ویں باب کی 31ویں آیت 31 سے چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, پھر ہم بات کرتے ہیں. صحیح. یہاں لکھا کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے, جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا. تو ایک نئے عہد کی نوید تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ہی اسی ٹیکسٹ میں موجود ہے جس کو یہودی پڑھتے آئے ہیں. اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا, یعنی جو عہد ابراہیمی ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہوگا. اس کے رموز و اسرار فرق ہوں گے. دیکھیں, اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لوں, اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا. خداوند خدا فرماتا ہے کہ جو عہد ابراہیمی, اس عہد کو انہوں نے خود توڑ دیا تھا. اور اس عہد کی شرائط یہ ہے کہ دونوں طرف سے اس کی پابندی ہونی چاہیے. تو خدا نے اس عہد کی پابندی کی ہے لیکن بنی اسرائیل نے اس کو توڑ دیا. توڑنے کا بھی پہلے میں ثبوت بتا دوں کہ مسیح یسوع نے کہا کہ میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پرو طرح جمع کر لیتی ہے میں بھی کر لوں, لیکن تم نے نہیں چاہا. ٹھیک ہے نا. پھر مسیح یسوع نے ایک اور بات کہی کہ جب تم پر نگاہ کی گئی تو تم نے اس وقت کو نہ پہچانا. یہ باتیں وہ ہیں جو مسیح یسوع کے کیا کہتے ہیں ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں. ملاکی نبی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, وہ کہتا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے ہو. صحیح. اس کے بعد 400 سال تک گیپ رہا, کوئی نبی نہیں آیا, اور جب آیا تو یوحنا استباغی آیا. اس نے یہ بات وہیں سے شروع کی
جہاں سے ملاکی نے ختم کی تھی. یعنی یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ. سیریل دیکھتے ہیں نا آپ ٹی وی پہ, تو پچھلی کس کہتے ہیں گزشتہ سے پیوستہ. یہ ایسے ہی ہے. اب ملاکی نے کیا کہا تھا کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے, اور یوحنا استباغی کہتا ہے کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے, جو درخت پھل نہیں لاتا, اچھا پھل نہیں لاتا, کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. تو یرمیا نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ تم نے وہ عہد توڑ دیا, اب کیا. آگے لکھا ہے, بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. خداوند فرماتا ہے, میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا, اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہ اور اب میرے ذہن میں وہ ریفرنس نہیں ہے, یہ بھی لکھا کہ اس وقت میں ان پر پاک پانی چھڑکوں گا. بڑی واضح باتیں ہیں. یہ بیپٹزم کی طرف بھی اشارہ ہے. نئے عہد کی بھی پہلے سے پیش گوئی موجود ہے, بیپٹزم کی بھی پہلے سے پیش گوئی موجود ہے. تو پھر یہاں پر نیا عہد باندھا گیا تو کونسل نے کوئی قانون نہیں بدلا. وہ نیا عہد جو مسیح باندھ چکے تھے اور وہ انہوں نے واضح کر دیا تھا. اور پھر بیپٹزم بھی, اس کی رسم بھی جاری ہو چکی تھی, اشاربانی کی رسم بھی جاری ہو چکی تھی, نیا عہد باندھا جا چکا تھا. صحیح. تو پھر بلکہ مسیح یسوع نے جو کہا تھا کہ اب پاکستان تم سے لے کر ایک نئی قوم کو دے دیا جائے گا, تو کرسچن قوم بھی مارز وجود میں آ چکی تھی. پطرس کہتا ہے کہ پہلے تم کوئی قوم نہ تھے, لیکن اب تم ایک مقدس قوم, شاہی کاہنوں کا فرقہ اور خدا کی خاص ملکیت ہو. تو یہ سب کچھ تو ہو چکا تھا. تو مجھے بتائیں کہ کونسل اس سے انحراف نہیں کر رہی, ان سے باہر نہیں کر رہی, اس دائرے کے اندر, اس فریم آف ریفرنس کے اندر رہ کے بات کر رہے ہیں. آپ کو اپنی ویژن کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کونسل نے قانون بدل دیا, نہیں, انہوں نے کوئی قانون نہیں بدلا. یہ سب کچھ وہ ہے جو ہونا چاہیے تھا, ہو رہا تھا. اب چونکہ وہ بلیسنگز, وہ پاکستان ایک نئی قوم کو منتقل ہو چکا تھا, نئی قوم کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دیٹ از کرسچن نیشن. تو وہاں پر یہ کہنا کہ جی جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ختنہ نہیں ہوگا, ایمان سے نجات ہے, تو شاید وہ قانون بدل رہے تھے. انہوں نے قانون کوئی نہیں بدلا, انہوں نے اس کے اندر رہتے ہی کام کیا. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب. آج کے اس پروگرام کے لیے ہم نے بات کی تھی مسیحیت کے ابتدائی ایام. گو کہ یہ جو ٹاپک ہے اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں بہت سارے سوالات ابھی بھی ظفر اقبال صاحب کے رہ گئے ہوں گے, ہم انہیں بھی ایڈریس کریں گے. لیکن آج کے اس پروگرام کی حتمی سچائی کہ کسی بھی مشن فیلڈ میں جو ڈفرینٹ چیلنجز کا ہمیں سامنا ہوتا ہے, اس کے پیش نظر بہت سے اسٹریٹجیز کو جو ہے اس وقت اور حالات کے حساب سے وضع کیا جاتا ہے یا متعین کیا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو 3M ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اور یہ 3M کیا ہے؟ M فور مشن, M فور میسج اور M فور مسایا. کبھی بھی نہ تو میسج کو تبدیل کیا جاتا ہے, مشن کو تبدیل کیا جاتا ہے, اور مسیح کی ذات تو ہے ہی لا تبدیل, جو کہ ازل سے ابد تک یکساں ہے. تو اس لیے ان کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.